अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल लाइट हाउस बाय मज़हर कलीम MA। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आगाज़। इमरान नाश्ते से फारिग होकर अभी मेज़ पर रखे अखबारों के बंडल की तरफ हाथ बढ़ा ही रहा था कि कॉल बेल बजने की आवाज़ सुनाई दी। चूँकि सुलेमान आजकल अपने गांव गया हुआ था, इसलिए इमरान अकेला ही फ्लैट में रह रहा था। दोपहर और रात का खाना तो वो किसी होटल में खा लेता था, लेकिन सुबह का नाश्ता उसे खुद ही बनाना पड़ता था। ये सुबह सुबह किसकी उंगली खुजलाई है? इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा और उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने चुटकुनी खोलकर दरवाज़ा खोला तो ठिठक गया। सामने एक लंबी लंबी मूंछों और बहुत मोटे पेट वाला पुलिस का सिपाही खड़ा था। इसने हाथ में एक मोटा सा डंडा पकड़ा हुआ था। ओए, तेरा नाम इमरान है? सिपाही ने एक हाथ से मूंछों को ताव देते हुए बड़े करख्त लहजे में पूछा। जज जज जी जनाब संतरी जी, मेरा नाम इमरान है। इमरान ने खौफजदा और इंतहाई सहमे हुए लहजे में जवाब दिया। इसका जिस्म खौफ की शिद्दत से लरजने लगा था। तेरी की बच्चा जी, अब आया है ना फजल खान के काबू, चल थाने। सिपाही ने जल्दी से ईमान का बाजू पकड़ते हुए कहा और दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ डंडा इसने हवा में इस तरह उठा लिया जैसे अगर इमरान ने हरकत की तो अभी वो डंडा इसके सर पर रसीद कर देगा। मम मम मगर फजल खान, ओह सॉरी फजल खान, मम मम मेरा कसूर। इमरान ने और ज्यादा सहमे हुए लहजे में कहा। ओए, तुझे जुर्रत कैसे हुई फजल खान का नाम बिगाड़ने की? साले, पतलून पहनकर तू समझता है कि तू फजल खान पर रोब जमा लेगा? मैंने बड़े देखे हैं पतलून खान, चल इधर वरना अभी डंडे से चमड़ी उधेड़ दूंगा। फजल खान ने उसे बाजू से पकड़कर आगे खींचते हुए कहा। मम मम मगर मैं फ्लैट तो बंद कर लूं जनाब संतरी साहब। इमरान ने इसी तरह सहमे हुए लहजे में कहा। अबे इसमें क्या रखा होगा, अब इतना बोला भी तो नहीं कि चोरी का माल तुमने यहाँ रख दिया हो। चल इधर, फजल खान ने उसे घसीटते हुए कहा और इमरान बड़े सहमे हुए अंदाज में चल पड़ा। चोरी? इमरान ने सहमे हुए लहजे में पूछा। हाँ बच्चा जी, हम तो शक्ल देखते ही चोर को पहचान लेते हैं। साले फजल खान से कौन छुप सकता है? अभी थाने पहुंचकर तुम्हारे पेट से सारा माल इधर ऐसे धम धम करता बाहर आएगा कि लग पता जाएगा। फजल खान ने उसे सीढ़ियों से धकेलते हुए कहा। मम मम मगर संतरी जी, मुझे पहले पता होता कि आप जैसे कैफा शनास अब पुलिस में आ गए हैं तो मैं चोरी ही ना करता। इमरान ने जवाब दिया। ओहो, देखा, मेरी शक्ल देखते ही तुमने चोरी मान ली। अब आगे आगे देख क्या होता है, फजल खान ने मुझको को ताव देते हुए कहा। ओ वो कार तो, इमरान ने सड़क पर पहुंचते हुए कहा। अच्छा, अब तुम जैसे कंगले चोरों के लिए पुलिस कार ले आए? वाह बच्चा जी, कोई बहुत गहरा बंदा है तू, पर फजल खान से नहीं बच सकता। चल सीधी तरह वरना एम्बुलेंस भी नहीं उठाने आएगी। फजल खान ने बड़े तंजिया लहजे में कहा और इमरान कान दबाकर आगे चल पड़ा। आजकल सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस ना था और इमरान बिल्कुल बेकार हो गया था। चुनाचे उसने सोचा कि चलो यही तमाशा सही। तकरीबन एक फलांग चलने के बाद थाने की इमारत आ गई और फजल खान ईमान का बाजू पकड़े इस तरह करता हुआ थाने में दाखिल हुआ जैसे वो कोई बहुत बड़ा खेला फतह करके आया हो। सामने धूप में एक बड़ी मेज रखी हुई थी, जिसके पीछे फजल खान से भी ज्यादा बड़ी मुछों और इससे भी ज्यादा बड़े पेट वाला थानेदार बैठा हुआ था। एक तरफ चार आदमी कान पकड़े मुर्गा बने खड़े थे और एक सिपाही हाथ में डंडा लिए इनके सर पर खड़ा था। चौधरी जी, इसने मेरे एक ही घर की चोरी मान ली है। फजल खान ने इमरान का बाजू पकड़े मेज के करीब जाते हुए कहा। चोरी मान ली? वाह, फिर डाल इसे हवालात में, मैं जरा उन चक्कों से फारिग हो जाऊं। ये चोरी नहीं मान रहे थे, फिर इस पर भी तफ्तीश करता हूँ। थानेदार ने मुझको को ताव देते हुए कहा। मम मम मगर थानेदार साहब, जब मैंने चोरी मान ली है तो फिर आप इनसे क्या मनवाएंगे? इमरान ने कांपते हुए लहजे में कहा। अच्छा जी, अब चोर भी हम जैसे थानेदारों को मशवरा देने लगे हैं। बे तूने मान ली है तो क्या हुआ, ये भी मानेंगे, इनका बाप भी मानेगा। ओए फजले, तुमने इसे सिखा दिया है? ये बातें बहुत कर रहा है, पटर पटर इसकी जबान चल रही है। थानेदार ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। सीखे की जरूरत ही नहीं पड़ी जनाब, फजल खान की मूंछों ने ही काम दिखा दिया है। सिपाही ने मूंछों का ताव देते हुए कहा।
ओए फजले, तेरी ये जुर्रत कि तू मेरे मुकाबले में मूंछों को ताव देता है। अबे तुझे अपनी औकात याद नहीं है साले। थल्ले कर मुझे वरना अभी सफाया कर दूंगा। थानेदार अब सिपाही पर ही उलट पड़ा। जनाब चौधरी साहब, गलती हो गई जनाब, आपके सामने मैं गुस्ताखी कर सकता हूँ हुजूर। सिपाही ने जल्दी से दोनों मूछें नीचे करती हुए कहा। इमरान बड़ी दिलचस्पी से ये सारा तमाशा देख रहा था। थाने में तो वो पहले भी कई बार आया था, लेकिन जाहिर है इस वक्त वो किसी और हैसियत में था, इसलिए ये दिलचस्प तमाशे देखने में ना आए थे। ओए फन्ने खान की औलाद, तू क्यों अकड़ा खड़ा है? फजलदीन, ला जरा वो चित्तर जिस पर लिखा हुआ है जिन के था गुजारी ये रात में। जरा लाना, मैं इस फन्ने खां के फन्नेबाजी पहले निकालूं। थानेदार अब इमरान पर उलट पड़ा। जज जज जनाब, मेरे वालिद का नाम रहमान है जी, फन्ने खां नहीं है। वैसे मुझे ये नाम पसंद आया है जी, आपके वालिद का होगा। वाह क्या अच्छा नाम है, फन्ने खां। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा। अब वो भी मूड में आ गया था। हूँ, तो तेरे बाप का नाम रहमान है? क्या काम करता है तू? थानेदार ने अब इमरान को गौर से देखते हुए कहा। जज जज जनाब, जेब काटता हूँ और पुलिस की जेब काटता हूँ जी, बड़े नोट मिलते हैं। इमरान ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। क्या? क्या तू जेबें काटता है और वो भी पुलिस की? ओए तू तू आदि मुजरिम है। ओए फजले, दौड़, हथकड़ी ले आ। थानेदार ने यकलखत कुर्सी से उठने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन इसका भारी जिस्म फौरी तौर पर हरकत में ना आ सका और वो सिर्फ उचक कर ही रह गया। हथकड़ी की क्या जरूरत है? आपके लिए तो ये कुर्सी कड़ी ही काफी है। इमरान ने इसकी कुर्सी में फंसने की तरफ इशारा करते हुए कहा। अबे चुप, खामोश रह। चौधरी साहब को गुस्सा ना दिला। चौधरी जी का गुस्सा बड़ा नामुराद है। मुर्गा बने हुए अफराद के साथ खड़े सिपाही ने इमरान को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। चौधरी नामुराद, वाह, नाम तो हुआ। तो हाँ चौधरी नामुराद जी, आप कब इस थाने में तैनात हुए हैं? इमरान का लहजा अब यकलख बदल गया था। अबे तू कौन है पूछने वाला, तेरी ये जुर्रत? इस बार चौधरी वाकई गुस्से से पागल हो गया और इसने उठने के लिए पूरा जोर लगाया, तो कुर्सी भी इसके साथ ही चिमटी हुई ऊपर को उठाई। ये कुर्सियां भी टेढ़ी रखी हुई हैं इस थाने में। बुलाओ हवलदार को। चौधरी ने बड़ी मुश्किल से कुर्सी को झटका देकर वापस गिराते हुए कहा, और फिर इस तरह में इसकी साइड से घूमकर इमरान की तरफ बढ़ा जैसे सड़क कूटने वाला इंजन चलता है। गुस्से की शिद्दत से इसकी मूछें फड़क रही थीं और सुर्ख चेहरा और भी सुर्ख हो गया था। अरे अरे, मेरी पसलियां तो बड़ी कमजोर हैं, आप किसी तामीर होने वाली सड़क पर जाएं। इमरान ने सहमे हुए लहजे में कहा और पीछे हटने लगा। पकड़ बे खुशी है इसको, ये मफरूर हो रहा है, पकड़ पकड़। थानेदार ने अपनी पतलून ऊंची करने की नाकाम कोशिश करते हुए मुर्गा बने अफराद के पास खड़े सिपाही से मुखातिब होकर चीखते हुए कहा, और वो सिपाही तेजी से इमरान की तरफ भाग पड़ा। इस सिपाही के हटते ही मुर्गा बने हुए अफराद एक झटके से उठ खड़े हुए और दूसरे लम्हे वो तेजी से दौड़ते हुए थाने के गेट की तरफ बढ़े। अरे अरे फजलू, खुशी बख्शू, ये अरे भागो, सब मफरूर हो रहे हैं। थानेदार जवाब हाँफता हुआ अपनी जगह रुक गया था। इन चारों अफराद को भागते देखकर रेलवे इंजन की तरह सीटी बजाता हुआ चीखा, और वो सिपाही जो इमरान की तरफ बढ़ रहा था यकलख पलटा और इन अफराद की तरफ भागने लगा। लेकिन बौखलाहट में वो थानेदार से टकरा गया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ और थानेदार और सिपाही एक दूसरे से टकराकर जमीन पर गिर पड़े। वाह क्या टक्कर है, इसे कहते हैं पुलिस मुकाबला। इमरान ने इस बार बाकायदा ताली बजाते हुए कहा। मम मम मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगा, थानेदार ने उठने की कोशिश करते हुए कहा, जबकि सिपाही जो जिस्म में कदरे हल्का था उठकर इमरान की तरफ दौड़ने लगा, क्योंकि वो चारों अफराद तो गेट से निकलकर गायब हो चुके थे। इधर वो मोटो सिपाही फजल खान भी हथकड़ी उठाए और पतलून संभालता हुआ इमरान के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही वो करीब आते इमरान बिजली की सी तेजी से दौड़कर एक तरफ हो जाता और वो फिर इसके पीछे भागने लगते। दो और सिपाही भी बैरक से निकल आए थे और अब थाने के अहाते में बकायदा आंख मचोली शुरू हो गई। थानेदार और मोटा सिपाही फजल खान दौड़ने की कोशिश भी कर रहे थे और बुरी तरह हाँफ भी रहे थे, जबकि बाकी सिपाही भी इमरान को पकड़ने के लिए अपनी पूरी को ताकत लगा रहे थे। लेकिन अब भला इमरान इनके काबू कहाँ आता था। गेट के बाहर लोगों का मजमा इकट्ठा होने लग गया। अरे तुम कैसे सिपाही हो, एक मुजरिम भी नहीं पकड़ा जा सकता, भागो शाबाश। इमरान ने इन सबको चिढ़ाने के से अंदाज में कहा और दूसरे लम्हे इसने एक सिपाही को यकलख भागते भागते अड़ंगी लगाई, तो वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर एक तरफ जा गिरा। मेरा पिस्तौल, अरे मेरा पिस्तौल ले आओ, अरे
خوفناک مجرم ہے یہ، میں اسے گولی مار دوں گا۔ یک لخت تھانے دار کو اپنے پستول کا خیال آ گیا اور ایک سپاہی بیرک کی طرف دوڑنے لگا۔ موٹا سپاہی فضل خان اور تھانے دار ایک ہی جگہ کھڑے بری طرح ہانپ رہے تھے، جبکہ اب ایمان کے پیچھے رہنے والے دو سپاہی رہ گئے تھے۔ ادھر گیٹ سے باہر کھڑے ہوئے مجمع نے باقاعدہ تالیاں بجانا شروع کر دی تھیں۔ بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ! اچانک تھانے دار نے موڑ کر گیٹ پر کھڑے آدمی سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا، واہ، اسے کہتے ہیں اعلیٰ ظرفی! جب کوئی مجرم پکڑا نہ جائے تو اس سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بھاگ جاؤ۔ ایمان نے بھاگنے ہوئے تھانے دار کے قریب پہنچ کر کہا اور پھر تیزی سے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے ارے، میں نے تمہیں تو نہیں کہا، میں کہتا ہوں رک جاؤ، مفرور نہ ہو! تھانے دار نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور عمران اپنے پیچھے آنے والے سپاہی کو یک لخت ڈوج دے کر تیزی سے واپس موڑ آیا۔ کبھی کہتے ہو بھاگ جاؤ، کبھی کہتے ہو رک جاؤ، کیسے تھانے دار ہو؟ یار ذرا بھاگ دوڑ کرو، مجھے روڈ رولر چلتے ہوئے بڑے پسند آتے ہیں۔ عمران نے اس کے قریب پہنچ کر اسے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ایک سپاہی ریوالور اٹھائے بیرک سے نکلا۔ وہ یہ ریوالور تھانے دار کو دینا چاہتا تھا، لیکن عمران نے یک لخت گوتا لگایا اور دوسرے ہی لمحے وہ ریوالور جھپٹ کر آگے بڑھ گیا۔ ارے ارے، یہ سرکاری ریوالور ہے، احمق الو، مجھے دو! تھانے دار نے ریوالور عمران کے ہاتھ میں دیکھتے ہی بری طرح چیخ کر کہا، احمق الو، میرے پاس نہیں ہے جو تمہیں دے دوں، یہ پیداوار تو تمہارے تھانے کی ہے۔ عمران نے دوڑتے ہوئے ریوالور کا چیمبر چیک کیا تو وہ خالی تھا، اس میں گولی نہ تھی۔ دوسرے لمحے اس نے ریوالور یکلخت تھانے دار کی طرف اچھال دیا اور تھانے دار نے اچانک ریوالور کو اڑ کر اپنی طرف آتے دیکھا تو بجائے اسے قید کرنے کے اس نے چیخ کر ایک طرف ہٹنے کی کوشش کی، لیکن بے پناہ موٹاپے کی وجہ سے وہ تیزی سے حرکت نہ کر سکا اور ریوالور سیدھا اس کی ناک سے آ ٹکرایا اور وہ بری طرح چیختا ہوا دم سے پشت کے بل فرش پر گر گیا۔ اور اس بار سپاہی عمران کو چھوڑ کر اپنے تھانے دار کی طرف بھاگ پڑے۔ شاید اب وہ بھاگ بھاگ کر تھک چکے تھے اور انہیں یقین آ گیا تھا کہ اب عمران کے پیچھے مزید بھاگنا فضول ہے۔ عمران بڑے اطمینان سے آگے بڑھا اور جا کر میز کے ساتھ رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ایسی مسکراہٹ تھی جیسے اسے اس سارے کھیل میں بے حد لطف آ رہا ہو۔ اس کو پکڑو، اس کو چھتر مارو، ارے ارے پکڑو! تھانے دار نے بڑی مشکل سے زمین سے اٹھنے کے بعد چیختے ہوئے کہا۔ تین سپاہیوں نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ سپاہیوں نے تیزی سے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاید یہ سمجھے تھے کہ موقع غنیمت جان کر عمران بھاگ جائے گا اور ان کی جان چھوٹ جائے گی، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ عمران تو بڑے مزے سے کرسی پر بیٹھا ان کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا اور اب سپاہی نیم دائرہ بنا کر اس کی طرف بڑھنے لگے، جیسے اس بار وہ اسے ہر صورت میں پکڑ لیں گے۔ تھانے دار بھی اب حیرت بھرے انداز میں عمران کو بڑے مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی وردی گرد سے ہٹ چکی تھی اور اس کی حالت واقعی قابل دید تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ عمران تک پہنچتے، میز پر موجود ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے بڑے اطمینان سے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، علی عمران بول رہا ہوں، تھانہ بھاگ دوڑ سے۔ عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا، تھانہ بھاگ دوڑ؟ کیا مطلب؟ کون بول رہے ہو تم؟ میں ڈی ایس پی جعفری بول رہا ہوں، دوسری طرف سے پہلے حیرت بھری اور پھر تحکمانہ آواز میں جواب دیا گیا۔ سپاہی اس دوران ایمان کے کافی قریب آ چکے تھے اور اب ان کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ بگلا پکڑنے کی کوشش میں ہو۔ ان کے ہاتھ آگے کی طرف اٹھے ہوئے تھے۔ ڈی ایس پی جعفری، ارے تم! واہ بھائی واہ، آ جاؤ یار، تم بھی آ جاؤ، ذرا ورزش ہو جائے گی، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ اور ڈی ایس پی جعفری اور ایمان کے بے تکلفانہ انداز کو دیکھتے ہی سپاہی یکلخت ٹھٹک کر رک گئے، جیسے ان کی چابی ختم ہو گئی ہو۔ وہ سب حیرت بھرے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، جبکہ تھانے دار ڈی ایس پی کا نام سنتے ہی اپنی طاقت سے کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کرتے ہوئے دھم دھم کرتا ہوا عمران کے قریب آیا اور اس نے اس کے ہاتھ سے ریسیور چھیننے کی کوشش کی، لیکن عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ارے علی عمران صاحب، آپ یہاں تھانے کیسے پہنچ گئے؟ دوسری طرف سے ڈی ایس پی جعفری کی حیرت سے پر آواز سنائی دی، لیکن اب تحکمانہ انداز ختم ہو گیا تھا۔ اس تھانہ باغ دوڑ کا ایک سپاہی ہے فضل خان، او سوری، خجل خان، یار ایک تو مجھے نام یاد نہیں رہتے۔ ارے ہاں، فضل خان، وہ مجھے فلیٹ سے پکڑ کر لے آیا ہے کسی چوری کے الزام میں، اور فضلو، خوشیاں بخشو سب یہاں ورزش کرنے میں مصروف ہیں۔ یار آ جاؤ، بڑا دلچسپ تماشا ہے، گیٹ پر آ کے دیکھو کتنا مجمع اکٹھا ہے، بالکل مفت ہے یہ تماشا، کوئی ٹکٹ نہیں، گھبراؤ مت، بس آ جاؤ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ آپ کیسے نام لے رہے ہیں؟ آخر یہ چکر کیا ہے؟
آپ کو پکڑ لائے ہیں چوری میں؟ ایس ایچ او کہاں ہے؟ جعفری کی آواز میں ہر لمحے حیرت کا عنصر بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایس ایچ او؟ اس نام کا انگریز تو مجھے یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، البتہ ایک چودھری نامراد صاحب ہیں جن کے والد کا نام شاید فتح خان ہے، یعنی چودھری نامراد فتح خان کی اولاد، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھانے دار کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر موجود لمبی مونچھیں اب خرگوش کی دم کی طرح اس کی ٹھوڑی پر لٹک رہی تھی اور چہرے پر یتیمی کا پورا آبشار بہہ رہا تھا۔ او او، اسے ریسیور دو پلیز، ڈی ایس پی جعفری نے چونک کر کہا، اور عمران نے بڑے اطمینان سے ریسیور تھانے دار کی طرف بڑھا دیا۔ سلام سر۔ یس سر، چودھری رسالت بول رہا ہوں، تھانہ مشن گیٹ سے سر، تھانے دار نے نہ صرف انتہائی مدمانہ لہجے میں کہا بلکہ اس کے پیر بھی خود بخود اس طرح جڑ گئے تھے جیسے وہ ٹیلی فون پر ہی افسر کو سلیوٹ مار رہا ہو۔ چودھری رسالت، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ علی عمران صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جانتے ہو یہ کون ہیں؟ یہ ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس سر رحمان کے لڑکے ہیں، اور ان کے اپروچ براہ راست صدر مملکت تک ہے۔ احمق آدمی، تم نے انہیں چوری کے الزام میں پکڑا ہے؟ تمہاری شاید شامت آ گئی ہے۔ انہیں عزت سے بٹھاؤ، میں خود آ رہا ہوں، دوسری طرف سے ڈی ایس پی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کی آواز عمران کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی اور تھانے دار کے جسم پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے ڈھیلے ہاتھوں سے ریسیور رکھ دیا۔ معاف کر دیں صاحب جی، معاف کر دیں، میں واقعی دنیا کا سب سے بڑا احمق ہوں صاحب جی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ ریسیور رکھتے ہی تھانے دار نے یک لخت دونوں ہاتھ جوڑ کر عمران کی منتیں شروع کر دی۔ اس کی اب تک غرور سے چمکتی ہوئی آنکھیں بجھ گئی تھیں اور چہرہ خوف کی وجہ سے سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ سپاہیوں نے جب تھانے دار کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے یک لخت پیر جوڑ کر باقاعدہ سلوٹ کر دیا۔ واہ، اسے کہتے ہیں تفتیش! ارے ہاں، وہ تمہارے مرغے تو بھاگ گئے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، نہ جانے یہ بیچاری کرسی تمہارا وزن کیسے سہارتی ہوگی۔ بہرحال بیٹھ جاؤ، عمران نے مسکرا کر تھانے دار سے کہا۔ جج جناب، پہلے معافی دے دیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر۔ تھانے دار اور زیادہ منتوں پر اتر آیا۔ کتنے چھوٹے بچے ہیں؟ عمران نے بڑے مطمئن انداز میں پوچھا۔ جج جی، میرا چھوٹا لڑکا 25 سال کا ہے جناب، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تھانے دار نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ عمران اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ واہ، واقعی آپ بہت چھوٹے بچے ہیں، میرے خیال میں تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا۔ بہرحال معاف کیا، اب بیٹھ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک گئے ہوگے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور تھانے دار کا چہرہ کھل اٹھا۔ ارے بخشو الو کے پٹھے، تم یہاں ہماری شکلیں دیکھ رہے ہو؟ جاؤ صاحب جی کے لیے چائے وائے لے آؤ، اور ہاں، اس چائے والے پہلوان کو کہنا اگر 2 انگل بالائی نہ ہوئی پیالی میں تو آتے باہر نکال دوں گا۔ میرا نام چودھری رسالت خان ہے، رسالت خان۔ جاؤ، اور سنو، بیکری سے رس وغیرہ بھی لے آنا، اور ہاں فضلو، تم ادھر آؤ ذرا۔ تمہیں کس نے کہا تھا صاحب جی کو جا کر تکلیف دو؟ تھانے دار معافی کا نام سنتے ہی دوبارہ اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، لیکن اب اس کا نزلہ سپاہیوں پر گر رہا تھا۔ جج جناب، وہ مدعی نے کہا تھا کہ اس سے تیسرے فلیٹ میں عمران صاحب رہتے ہیں۔ فضل خان سپاہی نے بری طرح کانپتے ہوئے کہا۔ تیسرے فلیٹ میں؟ اوہ، وہاں تو تاج الدین صاحب رہتے ہیں، وہ شاید کسی محکمے میں ملازم ہیں، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ جی ہاں وہی، انہوں نے کہا تھا جناب، میں خود تھوڑی گیا تھا جناب، اور مجھے پتا تو نہیں تھا کہ جناب کے آپ بڑے بندے ہیں۔ فضل خان کی حالت واقعی خراب تھی، اس کا ابھرا ہوا سینہ اب اس طرح پچک گیا تھا جیسے وہ ٹی وی کے آخری اسٹیج کا مریض ہو۔ مونچھیں لٹک رہی تھیں اور اس کا چند لمحے پہلے چمکتا ہوا چہرہ بری طرح زرد پڑ گیا تھا۔ کہاں ہے وہ تاج الدین صاحب؟ عمران نے پوچھا۔ جج جی حوالات میں بیٹھے۔ اوہ، نفس نفیس تشریف فرما ہے جناب، فضل خان نے مؤدبانہ انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، حوالات میں تشریف فرما ہے۔ آج یہ تشریف فرما کے الفاظ واقعی صحیح موقع پر بولے گئے ہیں، لیکن تم ابھی تو انہیں مدعی کہہ رہے تھے، پھر وہ حوالات میں کیسے تشریف فرما ہو گئے؟ عمران نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسی لمحے گیٹ سے پولیس جیپ اندر داخل ہوئی اور تھانے دار جو اس دوران کرسی پر بیٹھ چکا تھا ایک بار پھر جھٹکے سے اٹھا، لیکن اس بار بھی کرسی اس کے ساتھ ہی چمٹ کر اٹھ گئی، اور تھانے دار نے ہاتھ مار کر کرسی نیچے گرائی اور جلدی سے پہلے ٹوپی ٹھیک کی، پھر پتلون اونچی کرنے لگا۔
जीप अब इनके करीब आकर रुक चुकी थी और फिर इसमें से डीएसपी जाफरी भी चलकर बाहर आया। वो उधेड़ उम्र आदमी था और दूर से सुपरिंटेंडेंट फयाज का रिश्तेदार था, इसलिए सुपरिंटेंडेंट फयाज की मार्फत इससे इमरान की अक्सर सलाम दुआ होती रहती थी। दूसरे लम्हे तो थानेदार और सिपाही ने बैक वक्त डीएसपी साहब को सलूट मारा, जबकि इमरान इसी तरह इत्मीनान से अपनी कुर्सी पर बैठा रहा। ये क्या हालत हो रही है तुम्हारी, क्या तुम किसी से कुश्ती करते रहे हो? डीएसपी जाफरी ने हैरत से थानेदार से कहा। थानेदार जाहिर है क्या जवाब देता, सर झुकाकर खामोश खड़ा रहा और डीएसपी सर झटकता हुआ तेजी से इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान साहब, आई एम सॉरी, ये लोग आपको नहीं जानते थे इसलिए ऐसा हो गया है, डीएसपी जाफरी ने माजरत करते हुए कहा। यानी ऐसा ना होने के लिए जानना जरूरी है, तो क्या अखबारात में इशारात देना होंगे? इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ये थानेदार यहाँ इस इलाके में नए तैनात हुए हैं, आपको नहीं जानते, प्लीज इन्हें माफ कर दें। आए मैं आपको आपके फ्लैट तक छोड़ाऊं, और रिसालत खान, तुम हेडक्वार्टर पहुंचो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होगी, पहले भी तुम्हारी बहुत शिकायतें आ चुकी हैं। डीएसपी ने कहा। अब फ्लैट जाकर क्या करूंगा, तुम्हारे इस खज्जल खान ने फ्लैट का दरवाजा ही बंद नहीं करने दिया, अब वहाँ क्या पड़ा होगा? बहरहाल वो मुदई बेचारा हवालात में तशरीफ फरमा है, जरा उसे तो बाहर निकालें। इमरान ने कहा। मुदई और हवालात में क्या मतलब? डीएसपी साहब बोले। जनाब, वो कहता था कि मुझे जान का खतरा है जनाब, इसलिए मैंने उसे हिफाजत के लिए हवालात में बिठा दिया है। अरे फजलू, भाग कर जाओ, मुदई साहब को इज्जत से ले आओ, थानेदार ने लिजाजत भरे लहजे में कहा और फजलू सर हिलाता हुआ बैरक की तरफ भाग पड़ा। अजीब बात है, अब सबसे महफूज मकाम हवालात ही रह गई है। वाह, इसका मतलब है कि सदर मुमलिकत और वजीर आजम को खतरा हो तो इन्हें हवालात में बिठा देना चाहिए। ये तो बड़ा आसान नुस्खा है, मैं आज ही सदर मुमलिकत और वजीर आजम को बताता हूँ। ख्वाह इतनी लंबी चौड़ी सिक्योरिटी फोर्स रखकर मुल्क के अखराजात में इजाफा कर रहे हैं, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। और इसके इस फिक्र से थानेदार का जो हाल हुआ सो हुआ। डीएसपी जाफरी का चेहरा भी जद पड़ गया। प्लीज इमरान साहब, प्लीज आप इस बात को जाने दें, इस उल्लू के पट्टे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, मैं इन थानों का इंचार्ज हूँ, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, प्लीज इमरान साहब। अब डीएसपी इमरान की मिन्नतों पर उतर आया। आपके छोटे बच्चे की उम्र कितनी है? इमरान ने पूछा। मेरे छोटे बच्चे की उम्र क्या मतलब? मेरा छोटा बच्चा 30 साल का है। क्यों? डीएसपी इमरान के इस सवाल पर हैरत से गड़बड़ा गया। अरे तो फिर आपके बहुत छोटे बच्चे हुए। थानेदार साहब का छोटा बच्चा 25 साल का है, और इनके अगर छोटे छोटे बच्चे हो सकते हैं तो आपके तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हुए। चलिए ठीक है, मैं सदर और वजीर आजम को मशवरा नहीं देता, इमरान ने इस तरह कहा जैसे वाकई वो डीएसपी के छोटे छोटे बच्चों पर रहम खा रहा हो। इसी लम्हे फजल खान सिपाही एक उधेड़ उम्र आदमी को साथ लिए बैरक से निकला और इनकी तरफ बढ़ने लगा। इस उधेड़ उम्र आदमी की हालत खराब नजर आ रही थी, इसका चेहरा सूजा हुआ था और जिस्म लड़खड़ा रहा था, लेकिन करीब आने पर इमरान ने देखा इसका मुंह ताज़ा धुला हुआ था और उलझे हुए खिचड़ी बने बालों में भी गंगा देने की नाकाम कोशिश की गई थी। और अब इमरान समझ गया कि थानेदार का मुद्दई को इज्जत से लाने का क्या मतलब था। इमरान साहब, खुदा के लिए मुझ पर रहम कीजिए, ये बड़े जालिम लोग हैं, एक तो मेरी अहम सरकारी फाइल गुम हो गई, दूसरा इन्होंने मुझे रात से हवालात में बंद कर रखा है, मैंने रो रो कर इनकी मिन्नतें की हैं कि मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे होंगे, लेकिन ये जालिम कहते थे कि 500 रुपये दो तो छोड़ेंगे। तंग आकर मैंने आपका नाम लिया कि इन्हें बुला लाएं, जो 500 रुपये देंगे। सारी रात हवालात में मुझे जुएं और मच्छर काटते रहे हैं, जनाब इन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारे हैं, कहते हैं कि 500 रुपये दो वरना तुम पर चोरी का केस डालेंगे। आने वाले उधेड़ उमर ने हिचकियां ले लेकर रोते हुए कहा, और थानेदार और सिपाही के साथ साथ डीएसपी जाफरी की हालत भी काबिल दीद थी। इनका रंग ऐसे हो गया था जैसे इनके जिस्मों से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ लिया गया हो। लेकिन ये तो कह रहे थे तुम हवालात में तशरीफ फरमा हो। बहरहाल इत्मीनान से बैठ जाओ, ये डीएसपी जाफरी हैं, और मुझे बताओ कि कौन सी फाइल चोरी हुई है और कैसी हुई है चोरी। इमरान ने उठकर ताजदीन को तसल्ली देते हुए कहा और फिर उसे कुर्सी पर बिठा लिया। जनाब, आप जानते हैं कि मैं बहरिया के हेड क्वार्टर में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हूँ, मेरे पास पुराने लाइट हाउसेज का शोबा है,
میں ان لائٹ ہاؤسز کے بارے میں ایک فائل پر کام کر رہا تھا کہ اچانک چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ میرا بچہ سیڑھیوں سے گر گیا ہے۔ میں فوراً اٹھا، لیکن چونکہ فائل میں ابھی کام باقی تھا چنانچہ میں نے فائل ساتھ لے لی تاکہ گھر میں اس پر بقایا کام مکمل کر لوں گا۔ جناب، میں موٹر سائیکل پر گھر جا رہا تھا کہ اچانک ایک کار نے مجھے ڈیوس روڈ پر سائیڈ ماری اور میں موٹر سائیکل سمیت اچھل کر نیچے گر پڑا۔ کار میں سے دو نوجوان تیزی سے نکلے اور انہوں نے موٹر سائیکل کے اسٹینڈ میں لگی ہوئی فائل نکال لی اور کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ میں اتنا پریشان ہوا کہ مجھے اپنے بچے کا گرنا بھی یاد نہ رہا۔ جناب، سرکاری فائل تھی اور میں اسے دفتر سے گھر تو نہ لا سکتا تھا، لیکن میں تو جناب نیک نیتی سے صرف کام مکمل کرنے کے لیے اسے گھر لا رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اس کی اب چوری کی رپورٹ تھانے میں درج کراؤں۔ میرے ساتھ تو جو ہونا تھا سو ہوتا، لیکن قانونی کارروائی تو ہونی چاہیے جناب۔ چنانچہ میں موٹر سائیکل گھسیٹتا ہوا یہاں تھانے آیا تو ان تھانے دار صاحب نے میری بات سن کر وہ مجھے الٹا چور بنا دیا کہ تم ہی فائل کے چور ہو۔ پھر جناب انہوں نے میری تلاشی لی، میری جیب میں 40 روپے تھے، وہ بھی انہوں نے نکال لیے۔ پھر مجھ سے 500 روپے مانگنے لگے۔ میں ملازم آدمی ہوں، مہینے کی آخری تاریخیں ہیں جناب، میں کہاں سے 500 روپے لاتا۔ میرے انکار پر انہوں نے مجھے مارا بھی اور پھر حوالات میں بند کر دیا۔ میں ساری رات ان کی منتیں کرتا رہا، لیکن جناب انہوں نے ایک نہ مانی۔ آخر مجھے آپ کا خیال آیا، میں نے اس سپاہی سے کہا کہ وہ آپ کو بلا لائے، آپ انہیں 500 روپے دیں گے۔ میں چاہتا تھا جناب کہ کم از کم آپ مجھے اس مصیبت سے تو نجات دلا دیں گے، نہ جانے میرے بچوں کا کیا حال ہوگا۔ تاج الدین نے ہچکیاں لیتے ہوئے رو کر کہا۔ ہوں، تو میں سمجھا تھا کہ چودھری رسالت کہ تمہیں صرف بکواس کرنے کی عادت ہے، لیکن تم تو اس نوکری کے لیے قطعاً نااہل ہو۔ ٹھیک ہے، تم اور تمہارے سارے سپاہی اپنے آپ کو فوری طور پر معطل سمجھیں، میں ابھی ڈی آئی جی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ ڈی ایس پی جعفری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ تم بعد میں کرتے رہنا تاجدید صاحب، آپ کے محکمے کے ڈائریکٹر جنرل کون ہیں؟ عمران نے خشک لہجے میں پہلے ڈی ایس پی جعفری سے کہا اور پھر تاج الدین سے مخاطب ہو کر نرم لہجے میں پوچھا۔ ڈائریکٹر جنرل خان آفتاب خان صاحب ہیں جناب، تاج الدین نے جواب دیا۔ آفتاب خان، او اچھا، میں بات کرتا ہوں، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے انکوائری کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ یس انکوائری پلیز، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ ڈائریکٹر جنرل بحریہ ہیڈ کوارٹر کا نمبر دیں، عمران نے خشک لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے آپریٹر نے جلدی سے نمبر بتایا تو عمران نے کریڈل دبا کر آپریٹر کے بتائے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس PA2 ڈائریکٹر جنرل، رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی۔ آفتاب صاحب سے بات کراؤ، میں علی عمران بول رہا ہوں۔ علی عمران کا لہجہ خاصا تحکمانہ تھا۔ کون علی عمران جناب؟ PA نے چونک کر کہا۔ بات کراؤ، نان سینس، عمران نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، ہولڈ آن کریں سر۔ PA شاید عمران کے لہجے سے ہی گھبرا گیا تھا۔ یس آفتاب اسپیکنگ، کون صاحب ہیں؟ چند لمحے بعد ریسیور پر ایک بھاری آواز سنائی دی۔ میں علی عمران بول رہا ہوں انکل، عمران نے اس بار نرم لہجے میں کہا۔ آفتاب خان سر رحمان کے خال دوستوں میں سے تھے اور ان کے آپس میں بڑے قریبی فیملی تعلقات قائم تھے، اس لیے آفتاب خان بھی عمران کو اچھی طرح جانتے تھے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عمران کسی سے تعلقات رکھنے کا قائل ہی نہ تھا۔ اوہ علی عمران بیٹے، تم؟ خیریت ہے؟ آج کیسے فون کیا؟ کیسے انکل یاد آ گئے تمہیں؟ آفتاب خان صاحب کی چونکی ہوئی آواز سنائی دی۔ انکل ایک کام ہے آپ سے۔ میرے ہمسائے میں تاج الدین صاحب جو آپ کے دفتر میں شعبہ لائٹس ہاؤسز میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہیں، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں ہیں، خاصے ذمہ دار آدمی ہیں وہ، میں اچھی طرح جانتا ہوں انہیں۔ کیوں، کیا ہوا انہیں؟ آفتاب صاحب نے جواب دیا۔ انہیں تو بہت کچھ ہوا ہے، اس کی تفصیل تو پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو، فی الحال یہ بتا دیں کہ وہ قدیم لائٹ ہاؤسز کی آفس فائل لے کر گھر پر اسے مکمل کرنے جا رہے تھے کہ وہ کہیں گر گئی ہے۔ اب وہ بے حد پریشان ہیں۔ میں نے فون اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری وغیرہ نہ کریں، میں یہ فائل تلاش کر کے دفتر پہنچا دوں گا، یہ میری ذمہ داری رہی۔ عمران نے کہا۔ قدیم لائٹ ہاؤسز کی فائل؟ اوہ اچھا میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، ویسے بھی اس کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی، پرانا ریکارڈ ہوگا۔ بہرحال انہیں کہہ دیں کہ وہ بس تھانے میں اس کی گمشدگی کی رپورٹ کرا دیں تاکہ سرکاری کھاتہ پورا ہو جائے۔ ویسے اگر وہ فائل نہ بھی ملے تب بھی کوئی حرج نہیں، اس کی کوئی اہمیت وغیرہ نہیں ہے، ڈونٹ وری۔ اور کچھ؟ آفتاب خان صاحب نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ سرکاری کھاتہ پورا کرنے تو بیچارے گئے تھے اور ساری رات حوالات میں تشریف فرما رہے۔ بہرحال ٹھیک ہے، تھینک یو۔
عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ تاج الدین کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ اب عمران کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے عمران کی بجائے کوئی مافوق الفطرت چیز ان کے سامنے بیٹھی ہو۔ انہیں شاید خواب میں بھی توقع نہ تھی کہ عمران کے تعلقات ڈائریکٹر جنرل سے ایسے ہوں گے۔ جعفری صاحب، آپ پلیز ان کے فائل کی گمشدگی کی رپورٹ درج کر کے اس کی نقل انہیں دے دیں تاکہ سرکاری کھاتہ پورا ہو جائے۔ میں واپس فلیٹ جا رہا ہوں، وہ کھلا پڑا ہے۔ اور ہاں، ایک بات اور میری سن لیں، یہ دارالحکومت کا علاقہ ہے۔ یہاں سب پڑھے لکھے اور مہذب لوگ رہتے ہیں، اس لیے کم از کم اس علاقے میں تو آپ فضل و بخشو، خوشی اور چودھری نامراد قسم کا عملہ تعینات نہ کیا کریں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے عمران صاحب، آپ بے فکر رہیں، آئندہ ایسی کوئی بات نہ ہوگی۔ میں خود یہ رپورٹ درج کرتا ہوں، ڈی ایس پی جعفری نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ آپ تاج الدین صاحب نقل لے کر پہلے گھر جائیں اور پھر میرے فلیٹ پر آ جائیں، عمران نے تاج الدین سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر اس کے سر ہلانے پر عمران نے ڈی ایس پی جعفری سے مصافحہ کیا اور پھر بیرونی گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جدید طرز کی بالکل نئی لانچ خاصی تیز رفتاری سے کھلے سمندر میں جا رہی تھی۔ لانچ پر مچھلیاں پکڑنے والی ایک سرکاری کمپنی کا نام لکھا ہوا تھا۔ لانچ میں اس وقت ڈرائیور کے ساتھ دو نوجوان آدمی بیٹھے تھے جن کے جسموں پر عام سا لباس تھا۔ فائل تو بڑے آرام سے مل گئی، ورنہ اس دفتر سے تو اس کا نکالنا مشکل ہو جاتا، ایک نوجوان نے ساتھ بیٹھے ہوئے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا ضرورت تھی اتنی درد سری کی؟ تم نے دیکھا میری ترکیب کیسی کامیاب رہی، صرف چپراسی کو 10 روپے دینے پڑے، کام ہو گیا، دوسرے نوجوان نے مسکرا کر جواب دیا۔ لیکن اس میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا مارٹی کہ وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے سامنے یہ فائل نہ ہوتی، یا وہ اسے اٹھائے بغیر باہر آ جاتا تو پھر؟ پہلے نوجوان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس فیلڈ میں نئے ہو ٹونی، تھوڑی سی ذہانت سے کام لیا جائے تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے۔ میں نے اتنا کیا کہ ایک روز پہلے چیف سپرنٹینڈنٹ کی طرف سے اس اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو فون کر دیا کہ وہ فائل نکالو اور اس میں موجود تمام لائٹ ہاؤسز کی جغرافیکل رپورٹ تیار کر کے فوراً مجھے پہنچاؤ۔ اس طرح وہ فائل بھی پرانے ریکارڈ روم سے نکل آئی، ورنہ تو اس کی تلاش ہی میں مشکل ہو جاتی، اور رپورٹ چونکہ خاصی طویل ہوتی تھی، اس لیے جب چپراسی نے اس اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کے بچے کے زخمی ہونے کی اطلاع دی تو نفسیاتی طور پر یہ لازمی تھا کہ وہ فوراً گھر پہنچتا اور ساتھ ہی فائل بھی لے جاتا، اور تم نے دیکھا کہ میرا اندازہ 100% درست رہا، مارٹی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دوسرے نوجوان ٹونی نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اب وہ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کیا کرے گا؟ ٹونی نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ کرنا کیا ہے، تھانے میں رپورٹ درج کرا کر بیٹھ جائے گا۔ یہ فائل دفتر کے بھی کسی کام کی نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی سرکاری اہمیت ہے، اس لیے معاملہ ختم ہو جائے گا، مارٹی نے جواب دیا۔ اب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر ڈکسن کو اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ ٹونی نے پوچھا۔ یار، تم نے سارا انٹرویو آج ہی کرنا ہے، کچھ کل کے لیے بھی رکھ لو، مارٹی نے کہا، اور ٹونی کہا مار کر ہنس پڑا۔ واقعی میں خواہ اس معاملے میں ٹچی ہو رہا ہوں، ہوگی کوئی ضرورت ڈکسن کو؟ ٹونی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میرا آئیڈیا ہے کہ ڈکسن کسی قدیم لائٹ ہاؤس کو اڈا بنانا چاہتا ہے۔ تمہیں معلوم تو ہوگا کہ قدیم لائٹ ہاؤسز میں تہہ خانے بھی ہوا کرتے تھے۔ اب لائٹ ہاؤسز بیکار پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہیں بڑے محفوظ اڈے، مارٹی نے کہا۔ ہاں، واقعی ایسا ہی ہوگا۔ ویسے اگر واقعی یہی آئیڈیا ہے تو آئیڈیا بہرحال اچھا ہے، مال چھپانے کے لیے ان سے محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی، ٹونی نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور مارٹی مسکرا کر رہ گیا۔ لانچ کا رخ اب ایک جزیرے کی طرف ہو گیا تھا جس کے آثار اب نظر آنے لگ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد لانچ اس جزیرے کے قریب پہنچ کر رک گئی اور مارٹی اور ٹونی دونوں اٹھ کر آگے بڑھے اور پھر لانچ سے اتر کر جزیرے کی چٹانوں پر آ گئے۔ لانچ وہیں رک گئی تھی۔ وہ دونوں چٹانیں پھلانگتے ہوئے جزیرے کے اوپر پہنچے ہی تھے کہ یک لخت ایک چٹان کے پیچھے سے ایک مسلح آدمی نکل کر سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ خبردار، رک جاؤ، اس مسلح آدمی نے مشین گن کی نال ان دونوں کی طرف اٹھاتے ہوئے بڑے کڑک لہجے میں کہا۔ 01، دونوں نے بیک وقت آواز میں کہا۔ اوکے، جاؤ، باس تمہارا منتظر ہے، اس مسلح شخص نے مشین گن نیچے کرتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ جزیرہ بظاہر بالکل ویران نظر آ رہا تھا، لیکن دونوں اطمینان سے چلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، اور پھر کچھ دور جانے کے بعد درختوں کے درمیان لکڑی کا بنا ہوا ایک ہٹ نظر آنے لگا، لیکن اس کی حالت بے حد خستہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے کسی قدیم زمانے میں اسے بنایا گیا تھا، اور پھر استعمال نہ ہونے اور موسمی حالات کی وجہ سے یہ شکست و ریخت
का शिकार हो गया हो। हट के करीब पहुंचकर वो दोनों रुक गए। चंद लम्हों बाद हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और फिर इनके सामने एक चट्टान ऊपर को उठ गई, जैसे संदूक का ढक्कन खुलता है। एक तंग सा रास्ता नीचे जाता दिखाई दे रहा था। वो दोनों इस रास्ते पर आगे बढ़े तो एक बड़े से कमरे में पहुंच गए। ये कमरा मस्नूई ना था, बल्कि कोई बड़ी और खुली गाड़ थी, क्योंकि इसकी बनावट बता रही थी कि वो कुदरती है। इस कमरे में एक पेट्रोलेक्स लैंप जल रहा था। दीवारों के साथ साथ लकड़ी के बड़े बड़े क्रेट रखे हुए थे। दरमियान में एक मेज और इसके गिर्द चार कुर्सियां पड़ी हुई थीं। एक कुर्सी पर एक लंबे कद लेकिन भारी जिस्म का आदमी बैठा था। ये गैर मुल्की था। इसके चेहरे पर सफाकी और अय्यारी के तासुरात खासे नुमायां थे। आओ, क्या हुआ, फाइल मिल गई? गैर मुल्की ने इन दोनों के अंदर दाखिल होते ही पूछा। हाँ बॉस, मिल गई, ये लीजिए। मार्टी ने कोट के अंदरूनी जेब से एक फाइल निकालकर इस आदमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ओह गुड, बैठो, गैर मुल्की बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा और फाइल लेकर इन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। बॉस ने सरसरी अंदाज में फाइल देखी और फिर उसे मेज पर रख दिया। कैसे मिली, कोई प्रॉब्लम? बॉस ने इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। अरे नहीं बॉस, क्या प्रॉब्लम होना थी, बस थोड़ी सी अकल इस्तेमाल की गई और फाइल मिल गई, मार्टी ने हंसते हुए कहा। तफसील बताओ, बॉस ने इस्पार्ट लहजे में पूछा और मार्टी ने शुरू से लेकर आखिर तक तफसील बता दी। वो कार किसकी थी और तुमने उसे कहाँ छोड़ा है? बॉस ने चौंकते हुए पूछा। वो हमने एक पब्लिक पार्किंग से चोरी की थी और फिर हमने उसे मार्टिन रोड के तीसरे चौराहे पर छोड़ दिया। वहाँ से पैदल चलकर हम मेन गेट मार्केट में दाखिल हुए और वहाँ से टैक्सी पकड़कर यहाँ घाट पर आ गए, मार्टी ने जवाब दिया। वेरी गुड मार्टी, तुम वाकई ज़हीन आदमी हो। मुझे तुमसे इस कदर जहानत की उम्मीद ना थी, लेकिन इस केस में तमाम एहतियातें इस्तेमाल करके तुमने वाकई अपनी सलाहियतें जाहिर कर दी हैं। मैं चीफ बॉस से तुम्हारी सिफारिश करूंगा, गैर मुल्की बॉस ने मुस्कुराते हुए कहा। शुक्रिया बॉस, अब हमारे लिए क्या हुक्म है? मार्टी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बस ठीक है, तुम शहर में अपने अड्डे पर वापस चले जाओ। इस केस का मुआवजा तुम तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा, बॉस ने कहा। शुक्रिया, मार्टी ने कहा और उठ खड़ा हुआ। टोनी भी जो खामोश बैठा हुआ था उठकर खड़ा हो गया और बॉस के सर हिलाने पर वो दोनों वापस मुड़े और उसी रास्ते की तरफ बढ़ गए। जब इनके कदमों की आवाज़ मालूम हो गई तो थोड़ी देर बाद एक हल्की सी सीटी की आवाज़ सुनाई देने लगी और सीटी की आवाज़ सुनते ही गैर मुल्की ने जल्दी से जेब में हाथ डाला और जब इसका हाथ वापस आया तो इसके हाथ में एक कम फासले का लेकिन जदीद तरीन ट्रांसमीटर था। इसने इसकी साइड का बटन दबा दिया। हेलो हेलो, डिक्सन कॉलिंग जैगर, ओवर। गैर मुल्की ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, जैगर अटेंडिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से आवाज़ उभरी। जैगर, मार्टी और टोनी वापस आ रहे हैं, इन्हें गोली मार दो और इनकी लाशें समंदर के इस हिस्से में डलवा दो जहां शार्क मछलियों की कसरत है, ओवर। डिक्सन ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से जैगर ने बगैर किसी हैरत का इजहार किए स्पार्ट लहजे में जवाब दिया। ये काम मुकम्मल करके मेरे पास आओ, ओवर एंड ऑल, डिक्सन ने कहा और ट्रांसमीटर बंद करके इसने एक तरफ रखा और फिर मेज पर पड़ी हुई फाइल उठाकर इसके मुताले में मसरूफ हो गया। 10 मिनट बाद वही आदमी जो मार्टी और टोनी को जजीरे पर चढ़ते हुए मिला था और जिसने इनसे कोड पूछा था, कांधे से मशीन गन लटकाए अंदर दाखिल हुआ। डिक्सन ने इसके कदमों की आवाज़ सुनकर चौंक कर सर उठाया। तुम आगे जाकर काम हो गया? डिक्सन ने स्मार्ट लहजे में पूछा। यस सर, अब तक तो मछलियाँ इनकी हड्डियाँ भी चबा चुकी होंगी, जैगर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और डिक्सन के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। कोई प्रॉब्लम? डिक्सन ने पूछा। नो सर, प्रॉब्लम कैसी, बस मशीन गन का ट्रिगर दबाना पड़ा और दोनों टैं हो गए, जैगर ने हंसते हुए कहा। टैं हो गए, क्या मतलब? डिक्सन ने हैरत भरी अंदाज में कहा। ओह सर, हमारी मकामी ज़बान में हलाक हो जाने को टैं हो जाना बोलते हैं, जैगर ने वजाहत करते हुए कहा। ओह, अच्छा लफ्ज़ है, इसमें सूती तासुर भी है। बहरहाल मैं ये फ़ाइल देख रहा हूँ, इसमें एक लाइट हाउस का स्पॉट मुझे पसंद आया है। डिक्सन ने फाइल का सफ़ा खोलकर जैगर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सिर्फ एक सर? जैगर ने फाइल लेते हुए चौंक कर कहा। हाँ, फ़िलहाल एक। बहुत बड़ी खेप आने वाली है जिसमें इंतहाई हसास किस्म का असलहा है, और तुम जानते हो कि ऐसे असलहे की डिलीवरी के वक्त हमें बेहद मोहतात रहना पड़ता है। ये लाइट हाउस, जिस फाइल में टॉप हिल लाइट हाउस कहा गया है, साहिल के वीरान इलाके से करीब भी है, बेहद खस्ता भी है
اور میرے خیال میں ٹاپ ہل سب سے قدیم بھی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے نیچے بہت بڑا تہخانہ ہے جس کا ایک خفیہ راستہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس خفیہ راستے کا دھانا ساحل سے کافی دور ایک کھاڑی میں جا نکلتا ہے۔ اس طرح لانچ اس کھاڑی میں آسانی سے آ جا سکتی ہے۔ یہ اسپاٹ ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین رہے گا، ڈکسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ بالکل باس، آپ کا خیال 100% درست ہے، جیگر نے فائل پڑھتے ہوئے جواب دیا۔ اوکے، پھر تم ایسا کرو کہ کچھ آدمیوں کے ساتھ لے کر وہاں جاؤ اور وہاں اچھی طرح صفائی کرواؤ، اور مکمل طور پر ہر چیز کا جائزہ بھی لے لو۔ مال 2 روز بعد پہنچنے والا ہے، میں اس دوران دارالحکومت جا کر ڈیلیوری لینے والی پارٹی سے گفت و شنید مکمل کر لوں، ڈکسن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ کی واپسی آج ہو جائے گی، جیگر نے کہا، اور وہ بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھو، یہ تو حالات پر منحصر ہے، اگر میں جلد فارغ ہو گیا تو آج ہی آ جاؤں گا، ورنہ کل میں نے بہت سے انتظامات کرنے ہیں، ڈکسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے باس، آپ بے فکر رہیں، سب کام اوکے ہو جائے گا، جیگر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، اور ڈکسن سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہی لانچ جو مارٹی اور ٹونی کو لے کر آئی تھی، ڈکسن کو لیے واپس گھاٹ کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ابھی لانچ سمندر میں ہی تھی کہ یکلخت ڈکسن کے ہاتھ میں بندھی ہوئی گھڑی سے ایک راڈ نے باہر نکل کر اس کی کلائی پر ضربیں لگانا شروع کر دیں۔ مارٹن، ڈکسن نے لانچ ڈرائیور سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، لانچ ڈرائیور نے تیزی سے مڑ کر کہا۔ لانچ روک دو، ٹرانسمیٹر کال آئی ہے، نیچے سے ٹرانسمیٹر اٹھا لاؤ، ڈکسن نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، مارٹن نے جواب دیا، اور اس نے لانچ کا انجن بند کر کے اسٹیئرنگ لاک کر دیا اور خود تیزی سے لانچ کے نچلے حصے میں جاتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ نچلے حصے میں جدید قسم کا بیک کیبن بنا ہوا تھا۔ ڈکسن نے رسٹ واچ کا کاؤنٹ بٹن ایک بار کھینچ کر اسے دبایا تو اسی کلائی پر ضربے لگانے والی راڈ گھڑی کے اندر غائب ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد مارٹن ایک ٹرانسمیٹر اٹھائے سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ ٹرانسمیٹر پر لگا ہوا بلب تیزی سے جل بجھ رہا تھا۔ اس نے مؤدبانہ انداز میں ٹرانسمیٹر ڈکسن کے سامنے رکھ دیا اور خود دوبارہ اسٹیئرنگ کی طرف بڑھ گیا۔ لانچ اب کھلے سمندر میں رکی ہوئی تھی اور لہروں کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہلکلے لے رہی تھی۔ ڈکسن نے ٹرانسمیٹر کا ایک بٹن پریس کیا تو ٹرانسمیٹر سے پہلے سیٹی کی آواز نکلی، اور ایک لمحے بعد سیٹی کی آواز مدھم پڑ گئی، اور اس کی جگہ ایسا شور سنائی دینے لگا جیسے سمندر کی بکھری ہوئی موجیں ساحل سے سر پر ٹکر رہی ہوں۔ لیکن یہ شور بھی چند لمحے بعد ختم ہو گیا، اور پھر ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو، اے کالنگ، اوور۔ بولنے والے کا لہجہ خاصا تحکمانہ تھا۔ یس ڈی اٹینڈنگ، اوور۔ جواب میں ڈکسن کا لہجہ بھی خاصا سخت تھا۔ مسٹر ڈی، کیا پوزیشن ہے بزنس کی؟ اوور، اے نے سوال کرتے ہوئے پوچھا۔ پوزیشن ٹھیک جا رہی ہے، ہمارے مال کی نہ صرف کھپت اچھی ہے بلکہ اب تو روز بروز ڈیمانڈ بھی بڑھ رہی ہے، خاص طور پر مارکانل کی تو سب سے آگے جا رہی ہے۔ اوور، ڈکسن نے جواب دیا۔ گڈ، تو پھر آپ کوئی بڑا آرڈر دینے کی پوزیشن میں آگے ہیں؟ اوور، نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی تو آپ وہی آرڈر بھگتائیں، اس کے بعد کسی بڑے آرڈر کے متعلق سوچوں گا، مارکیٹ میں کمپٹیشن خاصا بڑھتا جا رہا ہے۔ اوور، ڈکسن نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ آرڈر تو بہت معمولی سا ہے، اتنی رننگ منڈی میں اس آرڈر سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو میں اپنے ماہرین منڈی میں مزید کھپت کا سروے کرنے کے لیے بھیجوں؟ اوور، نے کہا۔ اوہ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ہنگامی کام کرنے کی بجائے پائیدار طریقے سے کام کرنے کا عادی ہوں۔ دھاگے کی مارکیٹ تو مستحکم ہو گئی ہے، اب نلکی کی بھی اچھی جا رہی ہے، اس کے بعد میں ریڈی میڈ کپڑے کی مارکیٹ کا جائزہ لوں گا تاکہ کام اطمینان سے ہوتا رہے۔ اوور، ڈکسن نے جواب دیا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی، آپ اچھے ڈیلر ہیں اس لیے ہمیں آپ کا خیال کرنا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے مال کی خریداری میں اور پارٹیاں بھی دلچسپی لے رہی ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہماری کاروباری ساکھ ہی ایسی ہے کہ ہم تو کسی معقول وجہ کے بغیر کسی ڈیلر کا مال نہیں روکتے۔ اوور، دوسری طرف سے تیز لہجے میں کہا گیا۔ یہاں اسٹوریج کا بڑا پرابلم تھا، محفوظ اسٹور دستیاب نہ ہو رہے تھے، جو تھے انہیں مال خراب ہو جانے کا ڈر لگا رہتا تھا، اس لیے میں گزشتہ ایک ہفتے سے اس مشن پر تھا کہ اچھے اسٹورز دستیاب ہو سکیں تاکہ ہم بڑا آرڈر دے کر کچھ عرصے کے لیے مال اسٹاک بھی کر سکیں۔ اب ایسے مواقع پیدا ہو گئے ہیں کہ ہمیں اچھے اسٹورز دستیاب ہو جائیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، جلد ہی آپ کو سب آئٹم کا بڑا آرڈر دوں گا، فی الحال آپ میرا آرڈر بھجوا دیں۔ اوور، ڈکسن نے جواب دیا۔ اس کی شپمنٹ تو سائٹ پر اب تک ہو بھی چکی ہوگی۔
اوور دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے ٹھیک ہے اوور، ڈکسن نے جواب دیا۔ گڈ لک فار گڈ بزنس اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیٹر سے دوبارہ شور کی آواز سنائی دی، اور پھر سیٹی، اور اس کے بعد ٹرانسمیٹر خاموش ہو گیا۔ ڈکسن نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور اسٹیئرنگ کے قریب کھڑا ہوا مارٹن تیزی سے آگے بڑھا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر دوبارہ نچلے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ ڈکسن اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ مارٹن واپس آیا اور اس نے لانچ اسٹارٹ کی اور تیزی سے اسے آگے بڑھانے لگا۔ عمران نے کار کیفے جانسن کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ اس وقت وہ سادہ سے لباس میں تھا۔ کار لاک کر کے وہ قدم بڑھاتا کیفے کے اندر داخل ہو گیا۔ ایک سائڈ پر بنے ہوئے کاؤنٹر کے پیچھے ایک نوجوان کھڑا تھا جو کاؤنٹر پر رکھے کسی رجسٹر پر جھکا ہوا تھا۔ کیفے میں اس وقت رش تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا۔ اکا دکا میزوں پر لوگ موجود تھے۔ عمران کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کی آواز سن کر کاؤنٹر بوائے نے سر اٹھایا۔ یس سر، عمران کو قریب دیکھ کر کاؤنٹر بوائے نے کاروباری انداز میں پوچھا۔ میں نے اخبار میں پڑھا تھا کہ کیفے نوبہار والے کوئی لوگ میلہ منا رہے ہیں، لیکن یہاں تو مجھے نہ میلہ نظر آ رہا ہے نہ لوگ۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ وہ پروگرام ہم نے لوگوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے ختم کر دیا ہے جناب۔ آج کے اخبارات میں اس کا اعلان بھی کیفے کی طرف سے شائع کر دیا گیا ہے۔ شاید آپ کی نظروں سے نہیں گزرا، کاؤنٹر بوائے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ میلہ کس قسم کا تھا؟ عمران نے پوچھا۔ اس کی نظریں کاؤنٹر پر کھلے ہوئے رجسٹر پر دوڑ رہی تھیں جس میں شاید آمدنی اور خرچ کا حساب کتاب درج تھا۔ او سر، کیفے کے مالک جانسن صاحب نے سوچا تھا کہ ایسے میلے سے کیفے کی پبلسٹی ہوگی، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیفے کا کاروبار مندا جا رہا ہے، لیکن وہ پبلسٹی کیا ہونی تھی، الٹا انتظامات پر جو اخراجات ہوئے وہ بھی نقصان میں گئے۔ میں اسی کا حساب بنا رہا تھا، نوجوان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن میں نے سنا تھا اس لوک میلے میں نشانہ بازی کا بھی اسٹال لگایا جانا تھا، جس میں انتہائی جدید قسم کے اسلحے سے نشانہ بازی ہونی تھی۔ یہ اسلحہ کس نے سپلائی کرنا تھا؟ عمران نے کہا۔ اوہ، آپ شاید کسی سرکاری محکمے سے آئے ہیں، مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں تو جانسن صاحب سے مل سکتے ہیں، وہ اوپر اپنے دفتر میں موجود ہیں۔ میں انہیں فون کر دیتا ہوں، کاؤنٹر بوائے نے قدرے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے کر دو فون، انہیں بتاؤ کہ اگر انہیں جدید ترین اسلحے کے سلسلے میں کوئی مشکل پیش ہے تو میں ان کی مدد کر سکتا ہوں۔ میرے پاس نہ صرف جدید ترین اسلحہ موجود ہے بلکہ حکومت کی طرف سے اس کے استعمال کا لائسنس بھی موجود ہے۔ میرا نام افضل ہے، عمران نے مسکرا کر کہا، اور کاؤنٹر بوائے نے جلدی سے میز پر رکھے ہوئے انٹر کام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر کے اس نے عمران کی بتائی ہوئی بات دہرا دی۔ یس باس، دوسری طرف سے کچھ سن کر اس لڑکے نے ریسیور رکھ دیا۔ باس آپ سے ملنا چاہتا ہے، آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے جائیں، سامنے ہی ان کا دفتر ہے، کاؤنٹر بوائے نے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ہمسائے تاجدین نے نہ صرف اسے اس فائل کی تفصیلات بتائی تھی جو اس سے چھین لی گئی تھی، بلکہ یہ بھی بتایا تھا کہ چپراسی کی اطلاع بھی غلط تھی، اس کے لڑکے کو کوئی چوٹ نہ لگی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اس کار کا نمبر، ماڈل اور رنگ بھی عمران کو بتا دیا تھا جس نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری تھی، اور جس سے دو نوجوان اتر کر اس کی موٹر سائیکل کے اسٹینڈ پر موجود فائل لے اڑے تھے۔ عمران نے اس کار کی تلاش کا کام ٹائیگر کے ذمہ لگا دیا تھا، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹائیگر نے اطلاع دی تھی کہ وہ کار ٹریس کر لی گئی ہے، وہ کیفے جانسن کے مالک جانسن کی ہے جسے پبلک پارک سے چوری کیا گیا تھا۔ جانسن نے اس کی چوری کی رپورٹ باقاعدہ پولیس میں درج کرائی تھی، ساتھ ہی ٹائیگر نے یہ اطلاع بھی دی تھی کہ پولیس کو اس کار میں سے ایک اخبار ملا ہے جس میں کیفے جانسن کی طرف سے ایک لوک میلے کا اشتہار دیا گیا تھا، اور اس اشتہار میں جدید ترین اسلحے سے شوٹنگ کے اسٹال والے حصے کو سرخ پینسل سے باقاعدہ مارک کیا گیا تھا۔ اس اطلاع پر عمران نے خود جانسن سے ملنے کا پروگرام بنایا تھا، کیونکہ اسے ایسی اطلاعات کافی عرصے سے مل رہی تھی کہ ملک میں جدید اسلحہ کافی مقدار میں خفیہ طور پر پھیلایا جا رہا ہے۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض اس کیس پر کام کر رہا تھا اور اس نے چھوٹے چھوٹے اڈے بھی پکڑے تھے، لیکن کوئی بڑا گرگا ہاتھ نہ آیا تھا۔ چونکہ یہ کیس سیکرٹ سروس کا نہ تھا، اس لیے عمران نے اس میں زیادہ دلچسپی نہ لی تھی، لیکن اب تاجدین نے فائل کے مندرجات بتائے تھے تو عمران کے ذہن میں خیال آیا تھا کہ شاید پرانے لائٹ ہاؤسز کو کوئی مجرم اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور یہ مقصد اسمگلنگ ہی ہو سکتا تھا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس قسم کی اسمگلنگ، منشیات کی، غیر ملکی سامان کی، لیکن کار سے ملنے والے اخبار میں جدید اسلحے سے شوٹنگ کو مارک کرنے سے اس کا ذہن فوراً
اسلحے کی طرف گیا تھا۔ شاید کوئی پارٹی اسلحے کی اسمگلنگ اور اسٹوریج کے لیے لائٹ ہاؤسز کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ پاک ایشیا کا ساحل سمندر چونکہ بے حد وسیع تھا اور وہاں بے شمار چھوٹے بڑے قدیم اور متروک لائٹ ہاؤسز موجود تھے، اس لیے اس کے لیے عملی طور پر یہ ممکن نہ تھا کہ وہ ہر لائٹ ہاؤس کی نگرانی کرے۔ اس لیے وہ باقاعدہ ایسے کسی کلو کی بابت جاننا چاہتا تھا جس سے وہ اس فائل کے باقاعدہ منصوبہ بندی سے اڑانے کا مقصد سمجھ سکے۔ ٹائیگر نے اسے بتایا تھا کہ کیفے جانسن کا مالک جانسن سیدھا سادہ سا آدمی ہے اور اب تک کسی غلط دھندے میں اس کے ملوث ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے، لیکن عمران چاہتا تھا کہ وہ خود اس سے مل کر اس بات کا فیصلہ کرے کہ کیا واقعی جانسن بے ضرر آدمی ہے یا پھر وہ صرف ایسا ظاہر کرتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ کر عمران دفتر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دستک دی۔ یس کم ان۔ اندر سے ایک اسپاٹ سی آواز سنائی دی اور عمران نے دروازے کو دھکا دیا۔ وہ اندر سے بند نہ تھا، اس لیے آسانی سے کھل گیا اور عمران اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک عام اور سادہ سا دفتر تھا جس کا فرنیچر خاصا پرانا تھا۔ میز کے پیچھے ایک لمبے قد کا آدمی موجود تھا جس کا چہرہ بالکل عام کاروباری آدمی جیسا تھا۔ اس کے جسم پر لباس بھی عام اور سادہ تھا، جبکہ دفتر کی حالت سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ دفتر کے مالک کی معاشی حالت کافی کمزور ہے۔ میرا نام افضل ہے، عمران نے آگے بڑھ کر اس لمبے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تشریف رکھیں، مجھے جانسن کہتے ہیں۔ کاؤنٹر بوائے بتا رہا تھا کہ آپ جدید اسلحے کی شوٹنگ اسٹال کے سلسلے میں آئے ہیں۔ دراصل میرا کیفے بزنس کوئی اچھا نہیں جا رہا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ پبلسٹی لینے کے لیے ساحل سمندر پر ایک لوک میلے کا پروگرام سوچا، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ ایسے میلوں میں بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چلو کچھ دھندا بھی ہو جائے گا اور میرے کیفے کی پبلسٹی بھی بھرپور انداز میں ہوگی۔ لیکن میرا آئیڈیا سراسر غلط نکلا اور مجھے پہلے ہی دن شدید نقصان اٹھا کر یہ پروگرام ختم کرنا پڑا۔ جانسن نے تیزی سے بولنا شروع کیا، اس کی زبان رکنے میں ہی نہ آ رہی تھی۔ آپ نے اپنے میلے میں جدید اسلحے سے شوٹنگ کا اسٹال بھی رکھا تھا، کیا اس کے لیے آپ نے حکومت سے باقاعدہ اجازت لی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ارے نہیں جناب، یہاں ڈیلکس بار ہے، اس کا مالک ڈرٹی ہے، اس نے مجھے اس کا مشورہ دیا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ اسلحہ وہ خود سپلائی کرے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے پاس جدید ترین اسلحہ بھی ہے اور اس کا باقاعدہ لائسنس بھی، لیکن جناب اس اسٹال کی نوبت ہی نہ آئی۔ جانسن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ کی کار چوری ہوئی تھی پچھلے دنوں؟ عمران نے پوچھا۔ جی ہاں، یہاں قریب ہی پبلک پارک ہے، میں کار وہیں کھڑی کرتا ہوں، وہ چوری ہو گئی، لیکن شکر ہے کہ وہ بعد میں مل گئی، جانسن نے جواب دیا۔ آپ کی کار میں کوئی اخبار وغیرہ بھی تھا جس میں لوک میلے کا اشتہار چھپا ہوا ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میری کار میں؟ نہیں جناب، میں تو اخبار یہیں کیفے میں ہی پڑھ لیتا ہوں، ساتھ تو کبھی نہیں لے گیا۔ لیکن آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کا تعلق کس ملک میں سے ہے۔ جانسن کو شاید پہلی بار خیال آیا تھا کہ وہ عمران کا تعارف تو پتہ کرے۔ میرا کسی محکمے میں سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف شوٹنگ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اچھا اجازت، عمران نے کہا اور پھر بغیر جانسن سے مسافہ کیے وہ تیزی سے مڑا اور دفتر سے نکل کر سیڑھیاں اترتا ہوا کیفے ہال سے ہوتا ہوا باہر آ کر اپنی کار کی طرف بڑھنے لگا۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ جانسن کے متعلق ٹائیگر کی رپورٹ درست تھی۔ جانسن کا کسی غلط کام میں ملوث ہونے کے کوئی آثار نظر نہ آ رہے تھے، بلکہ وہ بیچارہ تو معاشی جنگ میں مصروف تھا۔ لیکن اس سے ملنے کا ایک فائدہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈرٹی کے بارے میں ٹپ مل گئی تھی، اور ڈرٹی کے متعلق اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث ہے، لیکن اس نے اس میں دلچسپی نہ لی تھی کیونکہ یہ اس کی لائن کا کام نہ تھا۔ لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ لگے ہاتھوں اس ڈرٹی سے بھی ملاقات کر لے۔ چنانچہ وہ کار چلاتا ہوا ڈیلکس بار کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈیلکس بار کافی فاصلے پر موجود تھا، اس لیے وہاں تک پہنچنے میں اسے خاصا وقت لگنا تھا۔ لیکن عمران چونکہ آج کل بالکل فارغ تھا، اس لیے وہ اس چکر میں بطور شغل دلچسپی لے رہا تھا۔ اچانک عمران کو خیال آیا کہ ٹائیگر زیر زمین دنیا میں باقاعدہ کام کرتا رہتا تھا، اس لیے اسے لازماً ڈرٹی کے متعلق ضرور معلومات حاصل ہوں گی۔ چنانچہ اس نے کار میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر کی فریکوینسی سیٹ کی اور پھر اس کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو ہیلو، عمران کالنگ، اوور۔ عمران نے بار بار فکرہ دہرانا شروع کر دیا۔ ٹائیگر اٹینڈنگ سر، اوور۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ اتنی دیر بعد کال کیوں ریسیو کی ہے؟ اوور، عمران نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ میں بار ہال میں بیٹھا ہوا تھا جناب، وہاں سے اٹھ کر مجھے باتھ روم میں آنا پڑا ہے، اس لیے دیر ہو گئی ہے سر۔ ویری سوری سر، اوور، ٹائیگر نے معذرت بھرے لہجے میں جواب دیا۔ کون سے بار ہال کی بات کر رہے ہو؟ اوور، عمران نے چونک کر پوچھا۔
تھرڈ ورلڈ بار سر، اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ او اچھا، یہ بتاؤ کہ ڈیلکس بار کے مالک ڈرٹی کے متعلق تمہارے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ ڈرٹی کے بارے میں؟ وہ بڑا عیار، مکار اور چالاک آدمی ہے۔ بظاہر تو وہ صرف جوا وغیرہ کھلاتا رہتا ہے، لیکن ایسی اطلاعات بھی زیر زمین گردش کرتی رہتی ہیں کہ وہ اسلحے کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے۔ آج تک کوئی حتمی بات سامنے نہیں آئی۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ ہاں، تمہارا اس سے تعارف ہے؟ اوور، عمران نے پوچھا۔ یس سر، بڑی اچھی طرح جناب۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوکے، تم ڈیلکس بار آ جاؤ، میں وہیں جا رہا ہوں۔ تم نے وہاں یہ تعارف اسلحے کے گاہک کی صورت میں کرانا ہے۔ افضل خان میرا نام ہے اور میرا تعلق پاک ایشیا کے صوبہ بارڈر سے ہوگا، سمجھے؟ میں راستے میں ضروری میک اپ کر لوں گا۔ اوور، عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں ابھی چل پڑتا ہوں، لمبی بات کیجیے گا تب ڈرٹی کھلے گا۔ اوور، ٹائیگر نے جواب دیا۔ مجھے مشورہ دینے کی کوشش نہ کیا کرو، سمجھے؟ اوور اینڈ آل، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ پھر کار چلاتا ہوا وہ رستے میں ایک ڈپارٹمنٹل اسٹور کے سامنے رکا اور اس نے اسٹور سے صوبہ بارڈر میں عام طور پر پہنے جانے والا لباس خریدا اور باتھ روم میں جا کر اس نے وہ لباس پہن لیا۔ ریڈی میڈ میک اپ باکس وہ کار سے نکال کر ساتھ لے گیا تھا، اس لیے وہیں باتھ روم میں ہی اس نے ضروری میک اپ کر لیا۔ لمبی لمبی مونچھیں، ایک گال پر موٹا سا مسا اور دوسرے گال پر زخم کا مصنوعی نشان لگانے کے بعد وہ پوری طرح مطمئن ہو چکا تھا۔ اس نے اپنا لباس شاپنگ بیگ میں ڈالا اور باتھ روم سے نکل کر وہ اپنے کار کی طرف بڑھ آیا۔ لباس والا بیگ اس نے پچھلی سیٹ پر ڈال دیا اور کار چلاتا ہوا ڈیلکس بار کی طرف بڑھنے لگا۔ ڈیلکس بار خاصی بڑی عمارت میں بنا ہوا تھا، اس کے گرد خاصا لمبا چوڑا لان بھی تھا۔ ایک سائڈ پر پارکنگ تھی اور اس وقت پارکنگ میں موجود کاروں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ بار کا بزنس اچھا جا رہا ہے۔ عمران نے کار پارکنگ میں روکی اور پھر نیچے اتر کر وہ کیفے کی مین ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ اسی لمحے اسے برآمدے میں کھڑا ہوا ٹائیگر نظر آ گیا۔ وہ اس وقت اپنے مخصوص زیر زمین میک اپ میں تھا۔ ڈرٹی موجود ہے، یہ میں معلوم کر لیا ہے یا نہیں؟ عمران نے قریب جا کر ٹائیگر سے کہا تو ٹائیگر چونک کے عمران کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اوہ آپ، کمال ہے، آپ تو پہچانے ہی نہیں جا رہے۔ ٹائیگر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے کیا پوچھا ہے؟ عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اوہ جی ہاں، وہ نہ صرف موجود ہے بلکہ میں نے فون پر اس سے بات بھی کر لی ہے، وہ آپ کا شدت سے منتظر ہے۔ ٹائیگر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ گڈ، عمران نے کہا اور گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ عمران صاحب، کیا یہ اسلحے کا کوئی نیا چکر چل گیا ہے؟ ٹائیگر نے کجرے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے نہیں، آج کل فارغ ہوں اس لیے میں نے سوچا کہ چلو یہی دھندا کر لیتے ہیں، سنا ہے اس میں کافی بچت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس بار کے مین ہال میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر دل ہی دل میں ہنس پڑا، وہ سمجھ گیا تھا کہ عمران اسے بتانا نہیں چاہتا۔ ادھر آ جائیے۔ بار ہال میں داخل ہو گئے۔ ٹائیگر نے دائیں طرف موجود راہداری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے اس راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے دروازے پر رک گئے۔ ٹائیگر نے دروازے پر دستک دی۔ یس، کون ہے؟ اندر سے ایک چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ بلیک کوبرا، مہمان کے ساتھ آیا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، کم ان، اندر سے کہا گیا اور ٹائیگر نے دھکا دے کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ عمران اس کے پیچھے تھا۔ یہ دفتر جانسن کے دفتر کی نسبت بہت اچھے انداز میں ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سامنے میز کے پیچھے ایک دبلا پتلا آدمی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک اور چہرے کی بناوٹ بتا رہی تھی کہ وہ ذہنی طور پر بے حد عیار اور مکار آدمی ہے، جسے عرف عام میں چلتا پرزا کہا جاتا ہے۔ میرے دوست افضل خان اس صوبہ بارڈر کے سردار ہیں، ٹائیگر نے آگے بڑھ کر عمران کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اور افضل خان صاحب، یہ اس بار کے مالک ڈرٹی ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ ڈرٹی کا تعارف بھی ٹائیگر نے کرایا اور عمران نے ڈرٹی سے مصافحہ کیا۔ ڈرٹی نے مصافحہ کرتے ہوئے عمران کا ہاتھ زور سے دبایا اور عمران اس کی ٹائپ سمجھ گیا۔ اس قسم کی حرکت سے وہی افراد کرتے ہیں جن کے ظاہر اور باطن میں خاصا فرق ہوتا ہے، اس طرح وہ اپنی باطنی طاقت کا ملنے پر اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کوبرا نے فون کیا تھا کہ آپ اسلحے کے سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، لیکن میرا اسلحے وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں، ڈرٹی نے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر تمہارا اسلحے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ملنے کا کیا فائدہ؟ مجھے تو یہی بتایا گیا تھا کہ تم سے بڑے پیمانے پر اسلحے کی بات ہو سکتی ہے۔ مجھے ایک بہت بڑی کھیپ چاہیے اپنے قبیلے کے لیے۔
میں بھوٹانی قبیلے کا سردار ہوں اور تمہیں معلوم ہوگا کہ آج کل بھوٹانی اور سارڈی قبیلے کے درمیان جھگڑا چل رہا ہے۔ سارڈی قبیلے کے پاس بڑا جدید ترین اسلحہ ہے جبکہ ہمارے پاس صرف بندوقیں ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ جدید اسلحہ خریدا جائے۔ مجھے سارڈی قبیلے کے ایک آدمی نے ہی تمہارا پتہ بتایا تھا، یہاں کوبرا میرا واقف ہے، چنانچہ میں نے سوچا کہ اسے ساتھ لے لوں۔ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، آپ کو کتنا اسلحہ چاہیے اور کس قسم کا؟ ہو سکتا ہے میں بندوبست کر سکوں۔ ریٹی نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا، شاید بھوٹانی قبیلے کا نام سن کر وہ متاثر ہو گیا تھا۔ مجھے جدید قسم کا اسلحہ چاہیے، انتہائی جدید، بڑی طاقت کے ٹائم بم، سپر کاف گنیں اور بہت بھاری تعداد میں چاہیے۔ عمران نے کہا، کتنی بھاری مقدار میں؟ کوئی اندازہ تو بتائیں۔ ریٹی نے اشتیاق بھری لہجے میں کہا، 80 90 لاکھ کا مال چاہیے، لیکن ڈلیوری آپ کے بارڈر میں دینی ہوگی، یہاں نہیں۔ البتہ پیمنٹ میں یہاں کر سکتا ہوں، مکمل کیش، بشرطیکہ کہ آپ مال سپلائی کر سکیں۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں، آپ کچھ ایڈوانس دے جائیں۔ ریٹی نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، نہیں، اس کاروباری اصول کے خلاف ہے۔ مجھے آپ نمونہ دکھائیں، قیمت طے کریں اور مجھے یقین دلائیں کہ واقعی آپ مال سپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایڈوانس تو کیا، پوری قیمت ہی ادا کر دوں گا، لیکن اس طرح نہیں۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ایسی بات ہے تو پھر آپ کو 2 3 روز رکنا پڑے گا۔ ریٹی نے کہا، میں رک سکتا ہوں، بشرطیکہ کہ تم یقین دلا دو کہ کام ہو جائے گا، ورنہ میں کوئی اور آدمی ڈھونڈ لوں گا۔ عمران نے کہا، کام تو آپ کا ہو جائے گا، اس بارے میں بے فکر رہیں۔ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ؟ ریٹی نے پوچھا۔